अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल आशूब बलाए बैमन का एपिसोड 18 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। लॉन में ठंडी घास नरम कालीन की तरह बिछे हुए थी। जोया के नाजुक पाँव जिनकी उंगलियों पर गहरे लाल रंग की नेल पॉलिश चमक रही थी, आहिस्ता आहिस्ता घास को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सर्दियों का जोर अब टूट चुका था, मगर रात की हल्की खुनकी अब भी हवा में खुली हुई थी। कंधों पर एक मोटे शालनुमा स्कार्फ को लपेटे और दोनों बाजू सीने पर भींचे, वो पिछले 15 मिनट से यूं ही बेसबब चहलकदमी कर रही थी। आखिरकार कदम सुस्त पड़े और वो लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में पकड़ा फ़ोन खोला तो उंगली खुद ब खुद इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ गई। उमेरा से मुलाकात के बाद उसने सिकंदर की इंस्टाग्राम स्टोरीज और व्हाट्सएप स्टेटस दोनों को म्यूट कर दिया था, मगर आज दिल ने ज़िद पकड़ी कि उसका चेहरा देखे। सर्च बार खोला, सिकंदर का नाम लिखना शुरू किया ही था कि जैसे होश आ गया। जल्दी से बैक किया, उसका प्रोफाइल खोले बगैर ही फ़ोन बंद करके सर झुका लिया। यूँ लगा जैसे फसाद की जड़ यही छोटी सी स्क्रीन हो। उसने फ़ोन को एक तरफ रख दिया, जैसे उससे दूरी ही सुकून हो। लेकिन दिल फिर बहकना चाहा कि कोई डीपी देख ले या स्टोरी खोल कर जान ले कि वो इन दिनों क्या कर रहा है। मगर नहीं, इंसान अगर खुद को एक बार फिर झूठ दे दे तो हर बार काम को आखिरी बार समझ कर करता है, और यही लम्हा एक उसकी आदत बन जाता है जो कभी नहीं छूटती। उसने फ़ोन को ज़रा धकेल दिया, जैसे खुद से निकाल फेंका, मगर अगले ही लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। जोया चौंक कर सीधी हुई, स्क्रीन पर एक नाम जगमगा रहा था, हाजिक। दिल का बोझ अचानक और बढ़ा। वो चंद लम्हे यूं ही बैठी रही, फ़ोन बजने दिया। उठाने का इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उंगली ने कॉल रिसीव कर ली। फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ हाजिक बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठा था, बाल बिखरे हुए, आंखों में हल्की सी थकन। हेलो, कैसी हो? उसकी आवाज़ में वही मानूस नरमी थी। ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? जोया की आवाज़ मध्यम थी। हाजिक ज़ोर से चीखा, फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। जोया के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, वो मैं देख सकती हूँ। हाजिक ने मुस्कुरा कर कहा, इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूँ। जोया ने पलकें झपकी, और अभी तो तुम मुझे घर पे ड्रॉप करके गए थे, वो क्या? हाजिक ने मसनूई हैरत का तासुर दिया। अच्छा, वाकई मैं ड्रॉप करके गया था? मुझे तो याद नहीं। उसके रुखसार सुर्ख थे और हल्का सा बुखार भी महसूस हो रहा था। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो तुम नहीं थे, तुम्हारे फरिश्ते थे। हाजिक हंसा, है ना? देखो, फरिश्ते तुम्हें छोड़ के चले गए, इसलिए तो मैं कह रहा था कल शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। शॉपिंग? तुम्हें शॉपिंग का शौक कब से हो गया हाजिक? जोया ने हैरत से पूछा। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है जोया, बहुत सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हो गई हैं। जोया के लिए ये लहजा गैर मुतवक्को था। इस बार उसकी आवाज़ में संजीदगी और खुलूस का ऐसा बोझ था जो जोया के दिल पर उतरता चला गया। जोया, मैं अपने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। मुझे लगता था हमारा रिश्ता एक बोझ है, लेकिन अब तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो। ना जाने कब और कैसे हुआ, मगर ये हो गया। जोया के गले में जैसे कोई चीज़ अटक गई, सांस भारी हो गई। मैं अगर ज़िंदगी किसी के साथ गुजारने का तस्वुर कर सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। कहते हुए हासिक की आंखों में बेइंतहा मोहब्बत थी। जोया के हाथ ठंडे पड़ गए। ये वो आम सा इजहार मोहब्बत नहीं था, ये उससे कहीं ज़्यादा था। दिल का बोझ और बढ़ गया। वो चाहती थी हासिक बस यहीं रुक जाए, मज़ीद कुछ ना कहे। मगर चंद लम्हे की खामोशी के बाद हासिक ने आहिस्ता से कहा, आई लव यू जोया। जोया पर जैसे किसी ने तपता पानी उंडेल दिया। चंद लम्हे बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर दूसरी तरफ से हासिक हंसने लगा। कह दिया यार, मैं सोच रहा था मुश्किल होगा, लेकिन ये तो आसान था। सांस खींच कर बोला, वाह। जोया एक मुजस्मे की तरह बैठी रही। हासिक को लगा कि फ़ोन कट गया है। हेलो जोया। वो सीधा होके बैठ गया, जैसे सिग्नल ना हो, मगर जोया ने एक लफ्ज़ ना कहा। हासिक ने फ़ोन कान से हटा के चेहरे के सामने किया। कॉल चल रही थी। फिर उसने फ़ोन वापस कान से लगाया। हेलो। लेकिन अगली जानिब से कोई जवाब ना आया, और आखिरकार कॉल कट गई। फ़ोन को मेज़ पे फेंकने के बाद जोया ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया।
سانس ٹوٹی ٹوٹی چل رہی تھی، پھر بے اختیار رونے لگی جیسے ضبط کا بنا ٹوٹ گیا ہو۔ اتنے میں گھر کے اندر سے مصطفیٰ شاہد صاحب نکلے، ہاتھ میں سگار دھواں ہوا نے چھوڑتے ہوئے۔ ان کی نظر زویا پہ پڑی تو فوراً قدم تیز کر دیے۔ زویا بیٹا، وہ قریب آ کر جھکے۔ زویا نے جلدی سے آنسو صاف کیے، چہرہ اوپر اٹھایا۔ جی ڈیڈ۔ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، بس ویسے ہی رو نہیں رہی۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارا ڈیڈ ہوں، تمہاری پرابلم میں نہ حل کروں تو کون کرے گا؟ زویا نے سر ہلایا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھیں۔ زویا نے ان کے سینے پر سر رکھ لیا۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنا ہاتھ زویا کے سر پر رکھا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگے۔ اگلی صبح شہر پر کالے بادلوں کی گھاٹا چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں نمی اور ٹھنڈک کا ایسا ملا جلا لمس تھا کہ لگتا تھا ابھی کسی بھی لمحے بارش کھل کے برس پڑے گی، مگر اس خوشگوار موسم کے باوجود گھر کے اندر کا ماحول کسی حد تک بھاری اور ناگوار سا تھا۔ بھائی، لٹرلی آپ کو سکندر کے علاوہ کوئی نہیں ملا جو میں پڑھائے گا؟ کمرے میں یمنا کی آواز ذرا اونچی گونجی۔ حاذق جو کب سے صبر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اچانک اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ یمنا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کب سے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کام کا ماہر ہے، اور ویسے بھی اگر تمہیں اکیڈمی بھیج دوں تو دوسرے ہی دن بہانہ بنا کے واپس آ جاؤ گی۔ اس بار حاذق کی آواز میں سختی تھی۔ اس کا زکام ابھی بھی ویسا ہی تھا لیکن بخار اب ختم ہو چکا تھا۔ پھر اس نے یسریٰ کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے بس نخرے ختم نہیں ہوتے، اصل میں پڑھائی سے جان چھڑوانے کے بہانے یہ سارے۔ حاذق کو اپنی دونوں بہنوں سے بے حد محبت تھی، لیکن یمنا کی عادت تھی کہ اس طرح کے کاموں میں ہمیشہ ڈھیل دیتی۔ حاذق کو معلوم تھا کب نرمی چلتی ہے اور کب سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یمنا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ لیکن بھائی، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ حاذق نے بات درمیان میں کاٹ دی۔ کافی دیر سے نرمی سے بات کر رہا ہوں، میری سنو۔ تیار رہنا، کچھ ہی دنوں میں تم لوگوں کی کلاسز شروع ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دروازے کی طرف مڑا اور کمرے سے باہر جا رہا تھا کہ اس نے پلٹ کر دوبارہ یمنا کو دیکھا۔ اور اگر ذرا سا بھی مس بہیو کیا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد یسریٰ نے یمنا کو دیکھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ دی۔ یمنا نے سر اٹھا کے اسے گھورا تو یسریٰ ہنس پڑی۔ کبھی کوئی کام عزت سے بھی کر لیا کرو، ضروری نہیں کہ ہر بار بے عزت ہو کے ماننا جائے۔ تم تو منہ بند ہی رکھو، بھائی کی چمچی، یمنا نے غصے سے کہا۔ یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے اٹھی اور واش روم میں جا گھسی۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ یسریٰ پیچھے سے زور سے ہنسی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسا اکثر ہو جایا کرتا تھا۔ آبرو نے کروٹ بدلی، اس کے چہرے پر ڈھیر سارا سکون پھیلا تھا۔ ناک میں موجود چاندی کی باریک تاریوں بھی جیسے اس کے چہرے کا ہی حصہ ہوں۔ کھلے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی سانسیں ہلکے ہلکے اتر رہی تھیں۔ 3-4 دن ہی ہوئے تھے کہ اسے اس بستر کی عادت پڑی تھی اور وہ سونا شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس کمرے میں تمام راتیں صرف کروٹ بدلتے ہی گزری تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور ایک ہاتھ پہلو میں مارا۔ انگلیاں کسی چیز سے ٹکرائیں، وہ فون تھا۔ نیم آنکھوں سے اس نے اسکرین کو سامنے کیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ایک دم اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ عام طور پر اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی۔ فون وہیں پہ رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے اٹھی۔ نوٹیفیکیشنز پر نگاہ گئی تو اوپر عاقب کا پیغام تھا۔ میڈم، آپ آج بھی نہیں آئیں آفس؟ اس نے پیغام کو کھولا بھی نہیں، جواب دینا تو دور، فون دوبارہ ایک طرف رکھ دیا۔ بال باندھتے ہی خیالات کی یلغار شروع ہو گئی۔ ایمان نے اب تک فون نہیں کیا تھا، لیکن ہر زخم، ہر تعلق وقت مانگتا ہے۔ ایمان کو بھی وقت چاہیے۔ وہ واش روم گئی اور تھوڑی دیر بعد دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رک کر آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ ذہن میں کل رات کا لمحہ گونج اٹھا۔ جعفر کے سامنے اس کی وہ بے بسی، وہ لمحہ جو اسے رات بھر جگائے رہا۔ وہ اپنا عکس دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم ہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز گونجی۔ بس اتنی سی تھی تمہاری عزت نفس، باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہو۔ اس نے چونک کر آئینے میں دیکھا۔ اپنے عکس کے پیچھے آبرو کھڑی تھی، سیاہ کپڑوں میں، بال کھلے، چہرے پر ناقابل تسخیر غرور۔ وہ آبرو نہیں تھی، اس کے اندر کی کڑوی اور سچ بولنے والی حقیقت تھی۔ اتنی سی بھی عزت نفس نہیں ہے تم میں؟ انگلیوں کے اشارے سے خلا بناتی بولی۔ پاگلوں کی طرح پہلے جعفر سے شادی کر لی، اب اس کے گھر رہ رہی ہوں، اس طرح سا بھی قابو نہیں کہ اسے نظر انداز کر سکوں۔
بہت افسوس ہوا مجھے تم پہ۔ آبرو بس اسے گھورتی ہی رہی، پھر ایک جھٹکے سے سر ہلایا۔ صرف خیال تھا، پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں۔ دوبارہ آئینے میں نظر ڈالی تو وہ مغرور رقص اب وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ پلٹی، الجھ گئی، باہر جائے یا کمرے میں ہی رہے۔ اگر جعفر سامنے آ گیا تو کیا کرے گی؟ فون اٹھایا، اسکرین پر پھر عاقب کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون بیڈ پر پھینک دیا، نگاہ بستر پر گئی۔ دل چاہا کاش کبھی نیند سے جاگنا ہی نہ پڑتا۔ نیند ایک خاموش رحمت جو انسان کو لمحے بھر کے لیے اس کی ٹوٹ پھوٹ سے آزاد کر دیتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہر دکھ، ہر الجھن، ہر کرب پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور اس کی قدر وہی جانتے ہیں جو سونے کے لیے دواؤں کا محتاج ہو جاتے ہیں۔ داؤد اپنے ڈیسک کے بیچ رکھی میز کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے خفگی سے پرنٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار یہ پرنٹر نہیں چل رہا، پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ زرکا کی بلڈنگ کے اندر روزمرہ کی طرح ہلچل تھی اور کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا۔ عقیل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے؟ دکھاؤ ذرا۔ وہ آگے بڑھ کر پرنٹر کے پاس آیا، کیبل چیک کی، بٹن دبایا مگر ڈاکیومنٹ نکلنے کا نام نہ لیے۔ داؤد نے جھنجھلا کر کہا، ساری مشینری خراب ہے، پتہ نہیں یہ کیسا آفس ہے۔ اسی لمحے جعفر اپنے آفس سے باہر نکلا۔ سفید قمیض کی آستینیں کونی تک چڑھی ہوئی تھیں، بال سلیقے سے بنے ہوئے، اور آنکھوں میں وہ گہرا سکون جو پچھلے 2 ہفتوں سے اس کے چہرے کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہال کا جائزہ لینے نکلا تھا کہ اس کی توجہ عقیل اور داؤد کی طرف جا پڑی۔ اسے دیکھ کر دونوں فوراً خاموش ہو گئے۔ جعفر جیب میں ہاتھ ڈالے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بھائی، یہاں کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ سر کچھ نہیں، بس پرنٹر تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا، عقیل نے جلدی سے کہا۔ جعفر ذرا جھک کر پرنٹر کے پاس آیا، ایک نظر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، پھر نرمی سے کور کھولا۔ اندر کاغذ ٹیڑھا پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پیپر سیدھا کیا، بٹن دبایا، اور اگلے لمحے پرنٹر سے ڈاکیومنٹ پرنٹ ہو کے باہر نکلنے لگا۔ وہ سیدھا ہو کر دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی تو یہاں کی مشینری خراب ہے۔ جعفر کی نظریں داؤد پر ٹک گئیں۔ پھر انہیں پروموشن چاہیے، اتنی سی پرابلم پر اتنا سٹریس لے لیتے ہیں، پتہ نہیں بڑی پوزیشن پہ آئیں گے تو کمپنی کا کیا بنے گا۔ داؤد مزید جھکسا گیا۔ آفس میں سب کی نظریں جعفر پر ٹکی تھیں، جیسے ایک لمحے کے لیے سب نے سانس لینا چھوڑ دیا ہے، اور پھر جعفر کے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آئی۔ چل کر بھائی، مذاق کر رہا ہوں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، میرا بھی دماغ کبھی کہیں اور ہوتا ہے اور غصہ کسی اور پر نکل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ داؤد کے کندھے پر ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ لمحے بھر کے لیے پورے آفس کی فضا جیسے تھم سی گئی تھی، اور جعفر کے اس ایک جملے نے اس خاموشی میں ہلکی سی ہوا بھر دی، جیسے سب کی سانسیں دوبارہ سے بحال ہو گئی ہوں۔ ہال کے آخری کونے میں بیٹھی رابعہ کی نظریں بھی انہی کی طرف تھی۔ اس کے پاس کھڑی یاسمین جو اسے کوئی فائل سمجھانے آئی تھی، ابھی بات مکمل ہی کر رہی تھی کہ رابعہ برا سا منہ بنا کر بولی، دیکھ رہی ہو جب سے شادی ہوئی ہے کیسے کھلکھلا کے بات کرتے ہیں سر، میرا تو دل ہی نہیں کرتا آفس آنے کا جب سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ رابعہ 6 مہینے پہلے ہی اس کے آفس کا حصہ بنی تھی، اور اس کے لیے آفس آنے کی موٹیویشن جعفر ہوتا تھا۔ بیٹا، اگر آبرو سے سر کی شادی نہ بھی ہوئی ہوتی نا تو تب بھی تمہارا کوئی چانس نہیں بننا تھا، اوقات میں رہو، کام پہ دھیان دو، یاسمین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ رابعہ نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، شکل تمہاری بہت زہر ہے اور باتیں اس سے بھی زیادہ بری کرتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے یاسمین کے ہاتھ سے فائل چپٹ لی، اشارہ کیا، جاؤ یہاں سے۔ یاسمین خاموشی سے پلٹ گئی، اور جعفر آگے بڑھتا ہوا پھر ہال کے دوسرے کونے کی طرف نکل گیا۔ 1 caramel latte, double shot espresso, oat milk and please don't make it extra sweet۔ آبرو نے میزبان لہجے میں آرڈر دیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے لڑکا آرڈر لکھ کر آگے بڑھ گیا۔ صبح اپنے آپ سے طویل بحث کے بعد دوپہر کے 1 بجے اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ آفس کا رخ کرے گی، باضابطہ کام کے لیے نہیں، بس ایک چکر، اور کل سے باقاعدگی سے جوائن کرے گی۔ ابھی آفس میں لنچ ٹائم تھا، اور باہر کا موسم خوشگوار سا نرم تھا جو اسے کافی شاپ میں کھینچ لایا تھا۔ اندر ہلکی سی روشنی اور نرم موسیقی اور تازہ کافی کی مہک سے بھرا ماحول تھا۔ آبرو نے آف وائٹ رنگ کی لمبی قمیص، نیچے کھلا ٹراؤزر اور ہاتھ میں چھوٹا سا پرس تھام رکھا تھا جس میں بس فون اور چابیاں آ سکتی تھیں۔ کھڑکی کے قریب بیٹھ کر اس نے فون نکالا اور اس پر کچھ لکھنے لگی، شاید کسی پیغام کا جواب۔ آج میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟
آبرو نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے حاذق کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ مگر لہجے میں ایک عجیب سا وزن۔ ارے حاذق، بیٹھو۔ آبرو نے مسکرا کر سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حاذق آہستہ سے بیٹھا، چشمہ اتار کر کوٹ کی جیب میں رکھا۔ یقین مانو تمہیں یوں دیکھ کر خود دل خوش ہو گیا ہے۔ تم نے شادی کر لی پھوپھی جعفر سے۔ کیا کہوں، میں تو ابھی تک شک میں ہوں۔ خیر مبارک ہو۔ شکریہ، آبرو نے مختصر جواب دیا۔ تم ویسے کمال کی ہو آبرو، ہر بار کوئی نیا سرپرائز، اور یہ والا واقعی بڑا تھا۔ جعفر، سیریسلی؟ حاذق نے ہلکی سی ہنسی دبائی، جیسے بات مذاق میں کہہ رہا ہوں، مگر آنکھوں میں چپتا طنز تھا۔ آبرو خاموش رہی۔ پتہ ہے، جب سنا تم نے جعفر سے شادی کی ہے تو پہلے تو شوق لگا، پھر ہنسی آئی، پھر سوچا شاید پرانی آبرو کی محبت نے نئے سرے سے جان پکڑی ہو۔ آبرو نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ جعفر، وہ شخص جو برسوں سے تمہیں نظر انداز کرتا رہا، جس نے اتنے مشکل حالات ہونے پر بھی ایک فون تک نہیں کیا، تم نے اسی کے ساتھ زندگی باندھ لی۔ تمہاری محبت کو سلام۔ آبرو اب بھی چپ تھی۔ اتنے میں ویٹر اس کی کافی لے آیا۔ حاذق نے ذرا جھک کر کہا، میں جانتا ہوں تم جواب نہیں دو گی، لیکن یہ سوال اندر سے کھا رہا ہے، آخر کیوں؟ کیا مجبوری تھی؟ آبرو کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اچھا، ویسے پچھلے 2 ہفتے بھی تو ہم نے ہر کسی کے ساتھ یہی ڈسکس کیا ہوگا، ابھی بھی تم کر رہے ہو، اور مزید بھی تم کرو گے، مطلب تھکتے نہیں ہو تم حاذق؟ حاذق ذرا سا پیچھے ہٹ کر ہنسا۔ نہیں میڈم، میں نہیں تھکتا، آپ کے کارنامے جو ہیں اتنے عظیم۔ وہ لمحے بھر کر رکا، جیسے آخری تیر بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا، میری تو بس ایک ہی دعا اللہ سے تمہارے جعفر کے غصے سے بچائے۔ آبرو کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کافی انجوائے کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اور وہ کاؤنٹر سے اپنا آرڈر لے کر باہر نکل آ گیا۔ آبرو نے کافی کا پہلا گھونٹ لیا، مگر ذائقہ جیسے مزید کڑوا ہو گیا۔ دل میں غصہ، کشمکش اور ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا۔ حاذق کے اس آخری جملے کا مطلب کیا تھا؟ اس غیر متوقع ملاقات کے بعد آبرو نے آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دل چاہا کہ سیدھا گھر چلی جائے، شہر، کام اور سب شور سے دور ہو کر بس اپنے دروازے تک پہنچ جائے۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ وہ ایک لمحے کو مرکزی دروازے کے سامنے کھڑی رہی، مگر بیل بجانے کا دل نہ کیا۔ پھر انگلی دبا کر خود بخود بیل پر جا پڑی۔ 2-3 بار بیل بجی تو سکندر آیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نیند سے بھری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ آبرو، آؤ اندر آؤ۔ وہ اندر کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلنے لگا۔ اس نے سلیو لیس شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، جو اس کا عام سا سونے کا لباس تھا۔ وہ آبرو کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، جیسے کوئی اچھا میزبان اپنے مہمان کو عزت دیتا ہے۔ بیٹھو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے سکندر نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آبرو کے قدم رک گئے اور اس نے مڑ کے سکندر کی جانب دیکھا۔ یہ میرا اپنا گھر ہے سکندر، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہاں اور کب بیٹھنا ہے۔ سکندر ایک لمحے کو خاموش رہا۔ جا کے سو جاؤ، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو مناسب لگے۔ سکندر کی آواز ہلکی تھی۔ وہ پلٹا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آبرو سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر اندر آئی تو ایک خالی پن نے استقبال کیا۔ الماری کھولی، جو زیادہ تر خالی تھی، مگر کچھ پرانے کپڑے اور چند یادوں کے ٹکڑے ابھی بھی وہاں موجود تھے۔ دروازہ بند کر کے اس نے کمرے کا ہر کونا دیکھا، پھر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ کچن کی طرف گئی تو نظر ایک کونے پر ٹھہر گئی۔ کاؤنٹر کے ساتھ نیچے ایک لڑکی بیٹھی تھی، ڈری سہمی ہوئی۔ وہی آبرو جو اس شہر میں پہلی بار آئی تھی، اور خوف یا تنہائی میں اس جگہ سمٹ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس نے چند لمحے اس منظر کو دیکھا، پھر چہرہ موڑ لیا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی۔ آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف کھلا سا ڈھانچہ تھا، چاروں طرف دیوار نہیں، بس ایک شیڈ، نیچے صوفہ، 2 کرسیوں، بیچ میں ایک میز۔ وہی ایک کرسی پر آبرو کا ایک اور عکس بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ وقت جب اس نئے شہر میں اسے کسی سہارے کی اشد ضرورت تھی، مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور نیچے اتر آئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے ایک اور منظر آنکھوں میں اتر آیا۔ وہی گھر، وہی جگہ، اور اندر سکندر اور وہ کسی معمولی سی بات پر الجھ رہے تھے۔ اس دن سکندر گھرانے میں دیر کر گیا تھا اور آبرو اکیلی انتظار کر رہی تھی۔
اس منظر کے ساتھ ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ اس نے فوراً صاف کیا، مگر اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ حاضر کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ جعفر، وہ شخص جو برسوں تمہیں نظر انداز کرتا رہا، جس نے اتنے مشکل حالات ہونے پر بھی ایک فون تک نہیں کیا، تم نے اسی کے ساتھ زندگی باندھ لی۔ واہ، تمہاری محبت کو سلام۔ لاؤنج کی لڑائی کی آوازیں، یادوں کی عکس اور حاضر کے طنزیہ جملے سب ایک ساتھ دماغ میں شور کرنے لگے۔ سانس بھاری ہو گئی، برداشت کا پیمانہ لبریز تھا۔ اچانک وہ پلٹی، تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی، باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انجن سٹارٹ کرتے ہی سڑک پر نکل پڑی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں، بس جا رہی تھی۔ بھائی کو پورے جہاں میں اور کوئی نہیں ملا؟ یمنا کے لہجے میں چبن تھی۔ اس سکندر کو ہمارا ٹیچر بنا دیا، بس یہی رہتا تھا ہمارے لیے۔ اس کا دکھ ابھی تک تازہ تھا۔ سکندر کا نام سنتے ہی زویا کا چہرہ لمحے بھر کو بدل گیا، جیسے کوئی ناپسندیدہ یاد ذہن میں آ گئی ہو۔ اچھا واقعی سکندر تم لوگوں کو پڑھائے گا؟ اس نے ہلکے سے کہا، پھر یسریٰ کی طرف مڑ کر پوچھا، حاذق نے ایسا کیا ہے؟ یسریٰ فوراً بولی، سویا آپی، اگر کر بھی دیا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ہے، اور جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہی اسے سکھانا چاہیے۔ پھر ہنستے ہوئے یمنا کی طرف اشارہ کیا، اس کا تو دماغ خراب ہے، اسی لیے بس نگیٹیوٹی دکھاتی ہے، کل بے عزت ہوئی ہے اچھے خاصی بھائی سے۔ یمنا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تینوں اس وقت زویا کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ یسریٰ کھڑکی کے پاس سامنے رکھے صوفے پر آرام سے بیٹھی تھی۔ یمنا بالکل بے تکلفی سے زویا کے بستر پر پھیل کر بیٹھی تھی، جبکہ زویا خود بھی بیڈ سے ٹیک لگا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یسریٰ نے کھڑکی سے باہر جھانکا، بھائی آ گئے لینے۔ زویا سیدھا ہو کر بیٹھی، دماغ میں کل رات کی باتیں گونج گئیں۔ نیچے حاضر کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے سامنا فریال مصطفیٰ سے ہوا۔ او ہنی، کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے، کہاں رہتے ہو تم حاذق؟ حاذق کے ایک ہاتھ میں سفید لیلیز کا بکے تھا اور دوسرے میں کیفے سے لیے ہوئے کوکیز کا بیگ۔ قریب آتے ہی فریال نے ہلکا سے گلے لگایا۔ حاذق مسکرا کر بولا، بس آنٹی آپ کو پتہ ہے بزی شیڈیول ہے، ملاقات کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فریال نے شرارت سے کہا، یہ سب بہانے، مجھے پتہ ہے زوئی کے لیے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ حاذق نے مسکرا کر بکے ان کے سامنے کیا، یہ آپ کے لیے۔ فریال کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ او لیلیز، مائی فیوریٹ۔ انہوں نے بکے تھامتے ہوئے کہا۔ پھر حاذق نے کوکیز کا بیگ آگے بڑھایا، اور یہ بھی۔ فریال نے ہنستے ہوئے لے لیا۔ آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ انہوں نے بکے اور کوکیز ایک ملازمہ کو دیا اور لاؤنج کی طرف اشارہ کیا۔ حاذق نے ہلکی سی معذرت کے ساتھ انداز میں کہا، میں دراصل یمنا یسریٰ کو پک کرنے آیا تھا، زیادہ دیر بیٹھوں گا نہیں۔ ایسے کیسے؟ اتنے دنوں بعد آئے ہو، وقت بھی نہیں دو گے؟ فریال نے مصنوعی ناراضی دکھائی، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، ابھی تو بس ان کو گھر ڈراپ کر کے مجھے خود کہیں جانا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں سے اوپر کی طرف اشارہ کیا، سویا کے کمرے میں کیا وہ دونوں؟ ہاں ہاں، سویا کے کمرے میں ہی ہیں۔ حاذق نے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازہ کھلا اور حاذق اندر آیا۔ جی لیڈیز، فارغ ہو گئیں آپ؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یمنا اور یسریٰ دونوں ہی دروازے کے پاس کھڑی تھیں۔ جی بھائی۔ زویا اس وقت تک بیڈ سے اٹھ چکی تھی۔ وہ چند قدم چل کر حاذق کے قریب آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ ہلکی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زویا نے نارنجی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کی سادگی میں ایک دلکش حسن جھلک رہا تھا۔ بھائی اب زویا آپی سے بات کر لیں، ہم باہر چلتے ہیں، یمنا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ حاذق نے سر آنکھیں چھوٹی کر کے یمنا کو دیکھا۔ یسریٰ نے بھی اسے گھورا۔ بھائی ہم آنٹی سے مل کر آتے ہیں، پھر چلیں گے۔ تو انہوں نے مڑ کر زویا کو گلے لگایا۔ اب آپ نے جلدی آنا ہے، ہم انتظار کریں گے۔ زویا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ضرور جلدی آؤں گی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئی۔ حاذق نے ان کو جاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ زویا کے قریب آیا۔ تمہارے لیے لیلیز لایا تھا، سوچا تھا جب تم میرے استقبال میں کھڑی ہوگی تو تمہیں دے دوں گا، لیکن آنٹی پہلے مل گئیں تو انہیں کو دے دیے۔ ویسے مام تم سے ناراض بھی تھی کہ تم ان سے ملنے نہیں آتے، اچھا وہ پہلے انہیں سے ملاقات ہو گئی۔ زویا کی مسکراہٹ نرم تھی۔ حاذق نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔
کل رات وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ زویا نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ آج موسم کتنا اچھا ہے، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ حاذق لمحے بھر کو رکا، پھر سمجھ گیا کہ وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ ہاں، واقعی موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، اس نے بھی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سست روئی سے کہا۔ دونوں نے باہر دیکھا، مگر پھر کمرے میں ایک ایسا خاموشی کا وقفہ آ گیا جو دونوں پر بھاری ہونے لگا۔ ایک خالی بوجھل خاموشی۔ حاذق نے آہستگی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ مڑا، زویا کے ہونٹ ہلے جیسے وہ روکنا چاہتی ہو مگر آواز نہ نکل سکی۔ کل اس نے سے برا برتاؤ کیا تھا اور آج اسے روکنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حاذق دروازے سے نکل گیا۔ نیچے یمنا اور یسرا اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد زویا کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر دیکھا تو حاذق کی گاڑی آہستہ آہستہ ڈرائیو وے سے نکل رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑی دیکھتی رہی، یہاں تک کہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پورا دن بیت چکا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے اور شہر کا شور دھیرے دھیرے اس ایک ہلکی سی خاموشی میں بدل رہا تھا۔ بادل ابھی پورے شہر پر چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں بارش کی نم سی خوشبو تیر رہی تھی، جیسے کہیں دور بادل خاموشی سے برس رہی ہو۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ گھر کی دوسری منزل پر ایک بالکنی تھی، ایسی جس کا دروازہ کسی کمرے سے نہ کھلتا تھا، بس راہداری کے بیچ میں خاموشی سے موجود۔ وہاں آبرو کھڑی تھی، تنہا، ساکت۔ نیچے جعفر کے کمرے کی بتیاں گل تھیں۔ وہ آہستگی سے باہر نکلا اور دبے قدموں سے کچن کی سمت بڑھا۔ اندھیرا گہرا تھا، پانی پینے آیا تھا مگر جیسے گلاس بھرنے لگا اس کی نظر اچانک اوپر اٹھ گئی۔ وہیں تھی وہ، بالکنی کے کونے پر، جیسے کسی خواب کا ایک ساکت ٹکڑا۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ جعفر کی آنکھیں وہیں اٹک گئیں۔ اس نے گلاس کاؤنٹر پہ رکھا اور سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ بالکنی تک آیا مگر کچھ فاصلے پر رک گیا۔ سامنے آبرو خاموشی سے آسمان کو تک رہی تھی۔ آسمان میں بادل ہی بادل تھے اور وہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جو سردیوں میں کراچی کا حصہ تھی۔ آبرو نے دن والے کپڑے پہنے تھے۔ جعفر اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کتنی ہی دیر۔ اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو دیکھنے کے لیے اسے کسی کی اجازت درکار نہ تھی۔ وہ بس دیکھتا رہا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ پھر اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جعفر کی گردن کے بالوں کو چھوا اور اسے چونکا گیا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ آبرو شاید سردی محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بالکنی کے کونے میں ایک صوفے پر رکھا کمبل نظر آیا۔ جعفر کی نظریں آبرو سے ہٹ کر کمبل پر گئیں، پھر واپس آبرو پر۔ بغیر کچھ کہے اس نے کمبل اٹھایا، ایک ہاتھ سے پکڑا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس نے ہلکی سی کھانسی کی جیسے موجودگی کا اعلان دیا۔ آبرو نے پلٹ کر نہ دیکھا، نہ کوئی رد عمل دیا۔ جعفر نے کمبل اس کی کندھوں کی طرف بڑھایا۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہے۔ آبرو نے آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ جعفر کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے، لیکن اس نے آبرو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمبل اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ آبرو نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ جعفر نے نظریں چرائیں، سامنے آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کچھ کہا ہی نہ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے سفید ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ اوپر تیز ہرے رنگ کی پوری آستینوں والی شرٹ پہنے وہ بس کھڑا رہا۔ آسمان میں ہلکی ہلکی کرد چمک رہی تھی۔ آبرو ساکت نگاہوں سے خلا کو تک رہی تھی۔ اچانک بجلی کڑکی، ایسی شدت سے کہ لمحے بھر کو پوری دنیا سفید روشنی میں نہا گئی۔ دونوں کے چہرے ایک پل کو روشن ہوئے۔ جعفر نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد، جعفر نے آہستگی سے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر آبرو کی آواز ابھری، میں جانتی ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر رکی، میں لاکھ کوشش کر لوں تم سے نفرت کا دکھاوا کرنے کی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں جعفر، ہر دن، پہلے سے بھی زیادہ۔ جعفر کو لگا جیسے دل کی ایک دھڑکن میں سو گئی ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب آبرو نے براہ راست واضح بے دھڑک محبت کا اعتراف کیا تھا۔ اس نے آبرو کی طرف دیکھا، لیکن وہ جیسے کسی خوابدہ کیفیت میں بول رہی تھی۔ تم جانتے ہو جعفر، کتنا دکھ ہوتا ہے جب انسان کی اپنی نظر میں اس کی وارڈ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا جب تم چلے گئے تھے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی،
چند لمحے خاموشی کے بعد وہ پھر بولی، تم جانتے ہو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب انسان خود سے نفرت کرنے لگے، اپنے باپ سے، بھائی سے، خود سے، یہاں تک کہ اپنے گھر کی دیواروں سے بھی، صرف اس لیے کہ وہ خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا، صرف اس لیے کہ وہ اپر کلاس والے سے محبت کر بیٹھا ہے۔ جعفر خاموش کھڑا سنتا رہا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے خود سے نفرت کی، ہر لمحہ۔ یہ نفرت مجھ سے کھا گئی جعفر۔ ایک ایسی عورت بن گئی جو باہر سے مضبوط اندر سے پتھر ہو چکی ہو، کامیاب بنی، لیکن اس لیے نہیں کہ کامیاب ہونا میرا خواب تھا، بلکہ کیونکہ میرے دل میں ایک انکہا، انسنا، اندیکھا انتقام تھا۔ ہر پل، ہر لمحہ میں نے خود سے کہا کہ مجھے تم سے بہتر بننا ہے، تم سے آگے نکلنا ہے، اور آج میرے پاس وہ سب ہے جس کو حاصل کرنے میں لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن تم جانتے ہو یہ کوئی جیت نہیں، یہ تو وہ آگ تھی جو مجھے ہر روز اندر ہی اندر جلاتی رہی۔ آبرو کی آواز رن گئی، چند لمحے کچھ نہ بولی، پھر جیسے سانس روکے دوبارہ الفاظ چنے، میں نے تمہاری محبت میں خود سے نفرت کرنا سیکھا ہے جعفر۔ تو اس لیے ایک بار پھر زور سے گر کی۔ اس لمحے روشنی میں جعفر نے آبرو کی آنکھ سے بہتر شیشے جیسا ایک آنسو دیکھا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تم سے نفرت کروں جتنی نفرت میں نے خود سے کی تھی۔ میں جانتی ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی ہوں کہ کچھ بھی ٹھیک نہ ہو۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کی اس بوجھ پر آسمان نے اپنا رد عمل دیا۔ ایک قطرہ ٹوٹا، بادل کی گہرے شکم سے وہ قطرہ نکلا، نرم، شفاف، بے آواز، ہوا کے لمح سے گزرتا آہستہ آہستہ نیچے گرا، فضا میں تیرتا ہوا، لمحہ لمحہ زمین کی طرف بڑھتا، پھر جعفر کے چہرے پر آ گرا۔ ایک لمحہ ٹھہرا، پھر ہزاروں قطرے پیچھے پیچھے اترنے لگے۔ چند ہی ثانیوں میں بارش نے شدت اختیار کر لی، جیسے فلک کے کسی زخم نے پھٹ کر برسنا شروع کر دیا، قطرہ قطرہ، مسلسل، مکمل۔ آبرو وہیں بیٹھی کھڑی رہی، جیسے اس پر بارش نہیں پڑ رہی، وہ بھی خلا کو تک رہی تھی۔ بارش میں اس کے سارے آنسو چھپ گئے تھے، لیکن جعفر انہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ آبرو کے ساتھ کیا کر چکا تھا، جانے انجانے میں اس نے کیا کچھ توڑ دیا تھا۔ بارش شدت سے برس رہی تھی، پھر آبرو مڑی، بھیگا کمبل اب اس کے شانوں پر تھا۔ اس نے جعفر کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا، خاموشی سے راہداری کی طرف بڑھی، 2 قدم، 3 قدم، پھر اپنے کمرے کے دروازے میں گم ہو گئی۔ جعفر وہیں کھڑا رہا، اس کی آنکھیں اب بھی اس طرح دیکھ رہی تھیں جہاں اب آبرو موجود نہ تھی۔ آسمان سے پانی ہنوز برس رہا تھا، قطرہ قطرہ۔ پانی کتنی عجیب چیز ہے نا، ٹھنڈا ہو تو جما دیتا ہے، گرم ہو تو جلا دیتا ہے، زیادہ ہو تو بہا دیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پیاس سے مار دیتا ہے۔